नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम सूरत आले इमरान की आयत नंबर 118 के बारे में पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ु बितानतम मिन दूनिकुम ला यालूनकुम खबालन वद्दू मा नत्तुम कद बदातिल बग़ज़ाउ मिन अफ़वाहिहिम व मा तुख़फ़ी सुदूरुहुम अकबर कद बय्यना लकुमुल आयाति इन कुंतुम ताक़िलून। तर्जमा, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अपने सिवा किसी को दिली दोस्त ना बनाओ। वो तुम्हें किसी तरह नुकसान पहुंचाने में कमी नहीं करते। वो हर ऐसी चीज़ को पसंद करते हैं जिससे तुम मुसीबत में पड़ो। इनकी शदीद दुश्मनी तो इनके मुंहों से जाहिर हो चुकी है और जो कुछ इनके सीने छुपा रहे हैं वो ज़्यादा बड़ा है। बेशक हमने तुम्हारे सामने आयात खोल कर बयान कर दी, अगर तुम समझते हो, अगर तुम अक्ल रखते हो। सबसे पहले तो हम इस आयत के बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। बैकग्राउंड इस आयत का क्या है, बैकग्राउंड क्या है इस आयत में, मतलब कि इसका शान नुज़ूल क्या है। जब हमारे हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मदीना में तशरीफ़ नहीं थे लाए हिजरत करके, तब के बारे में है कि मदीने में बिल्कुल भी सुकून नहीं था। मतलब कि मदीने में दो कबीले थे, औस और खजरज, जो हर वक्त लड़ते रहते थे आपस में, छोटी छोटी बातों से लड़ना और एक दूसरे पे कत्ल वारत करना। और जो यहूद थे उस वक़्त मदीने में, वो असलह का काम करते थे, असला बनाते थे, और उन्हें उनकी लड़ाई का ये फ़ायदा होता था कि वो अपना असला उनको बेच सकते थे। अगर उनके पास पैसे नहीं होते थे तो वो उन्हें सूद पर रकम देते थे, जिससे वो अपना असला ख़रीदते थे और लड़ाई करते थे। ऐसे यहूद का जो कारोबार था वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की पे था। मतलब कि उनका असला भी बिकता था और सूद पे जो रकम वो देते थे वो भी उनका हो रहा था काम। लेकिन जैसे ही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो मदीने में जैसे सुकून हो गया। उन्होंने एक तो सबसे पहले आते सार ही मदीना में मिसाके मदीना का माहदा कर लिया था, इन दोनों कबीलों से, औस और हिजरत से ना, यहूद और नसारा से, ठीक है। तो इसके बाद में मदीना में से गुर्बत ख़त्म हो गई, तमाम मसाइल हल होना शुरू हो गए आस्ता आस्ता। जैसे कोई मसाइल लेके हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई जाता तो वो हमारे हुज़ूर पाक उनको इतना अच्छा हल बता के भेजते कि मतलब कि कोई नहीं था, कोई झगड़े का कोई अमकान ही पैदा नहीं होता था। तो ये यहूद जो क्या करते थे, ये सामने बैठ के तो देखते थे कि भाई ये दोनों लड़ रहे हैं, और तमाशाई, खामोश तमाशाई बने हुए देखते थे। जैसे उन्हें पता चला कि अब तो जो है मदीना में मुसलमान ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी अक्सरियत बढ़ रही है, तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, मुसलमानों के साथ कीना, बुग़्ज़ और ऐसी जो उनके दिल के मर्ज़ हैं वो उन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिए। वो ऐसे मुनाफ़िकों के जैसे मुसलमानों के साथ मिलजुल जाते थे, जैसे उन्हें कहते थे कि हम तुम लोगों के साथ हैं। लेकिन वो बज़ाहिर क्या करते थे कि बज़ाहिर तो ये बोलते थे कि हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन जब वो पीठ के पीछे जाते, अपने सरदारों में, अपने आदमियों में वापस जाते, तो मजाक उड़ाते थे मुसलमानों का, हंसते थे मुसलमानों पे कि ये हम तो उनसे मजाक करते हैं, ठीक है। तो इस आयत को फिर अल्लाह ताला ने नाजिल किया कि अल्लाह ताला ने बोला कि तुम अपने सिवा, अपने मतलब के अपनों से क्या मुराद है, अपने जैसे कि मुसलमानों के सिवा, ठीक है। बताना तन है ना, यहाँ पे लफ्ज़ बिताना तन, इसका मतलब है पोशीदा चीज़, और वो कपड़ा जो ऊपर वाले कपड़े के नीचे जिस्म के साथ मिला हो, मुराद दिली दोस्त, ख़ास राजदार। तुम ये जो ख़ास राज है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने उस दोस्त को बताओ जो तुम्हारा मुसलमान दोस्त है। मतलब कि दोस्त तो दुनिया में हमारे बड़े सारे बन जाते हैं, कोई गैर मज़हब होते हैं, कोई मतलब कि अपने फ़िरके से अलग होते हैं, बड़े दोस्त बन, लेकिन एक ख़ास दोस्त होता है जिससे हम अपने राज की बातें कर सकते हैं। लेकिन वो दोस्त बड़ी किस्मत से मिलते हैं, ऐसे दोस्त आजकल तो है ही नहीं है। मिन दूनिकुम का भी यही है कि अल्लाह ताला ने कहा कि मुसलमानों के सिवा तुम किसी को भी अपना दोस्त ना बनाओ। क्योंकि मुसलमान जो थे ना, वो क्या थे कि जब ये इस्लाम का दौर अभी नहीं था आया, तो आपस में हमसाए भी थे और खलीफ भी थे। तो इस वजह से मुसलमान जो थे ना, वो आपस में दोस्ती, दिली दोस्ती रखते थे।
تو اس وجہ سے انہیں کیا ہوتا تھا کہ وہ آپس میں ایسی باتیں، ایسے راز و نیاز کر دیتے تھے کہ ان کا پھر بعد میں ظاہر ہونا ان کے لیے برا ثابت ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ اہل ہرا سے ایک نوجوان جو ہے وہ بہت اچھا لکھنے والا ہے، کاتب ہے، تو آپ انہیں اپنے پاس رکھ لیں، اپنا منشی رکھ لیں۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ کیا میں اس کو اپنا مطلب کہ کاتب بنا لوں، بتانا تم بنا لوں، مطلب کہ ایسا رازدار بنا لوں مسلمان مومنوں کے سوا رکھ لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میرے پاس ایک نصرانی کاتب ہے، انہوں نے فرمایا اللہ تجھے مارے، یہ تم نے کیا نہیں سنا، یہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 51 آیت میں ہے یہ۔ تم نے کسی مسلمان کو کیوں نہیں رکھا؟ میں نے عرض کی، مطلب کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین مجھے تو اس کی کتابت سے غرض ہے، اس کے دین تو اس کا ہے، اسے تو مجھے کوئی غرض ہی نہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اسے رسوا کر دیا ہے تو میں اس کو ان کی تکریم نہیں دے سکتا، مطلب کہ تکریم نہیں کر سکتا میں اس کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے ذلیل کیا ہے تو میں انہیں عزت نہیں دے سکتا، جب اللہ نے انہیں دور کیا ہے تو میں انہیں قریب نہیں کر سکتا۔ اور افسوس کہ آج کیا ہے، آج ہم اس وقت مسلمان ملکوں کے حکمرانوں نے اللہ کے اس حکم کو پس پش ڈال رکھا ہے اور غیر مسلم ان کے اہم عہدوں پر فائز ہے اور تقریباً تمام اہم رازوں سے آگاہ ہیں، نتیجہ سب کے سامنے ہے۔ اچھا، اگرچہ یہ لوگ اپنی منافقت کی بنا پر تم سے ایسی باتیں نہیں کرنا چاہتے جس سے تمہیں ان کے اسلام دشمن ہونے کا پتہ چل سکے، مگر ان کی شدید عداوت کی وجہ سے ان کی زبانوں پر کچھ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جس سے تم اندازہ کر لیتے ہو، اگر تم شعور رکھتے ہو تو، اگر تم عقل رکھتے ہو یا شعور رکھتے ہو تھوڑا سا بھی، تو تم ان کی وہ جو باتیں ہوتی ہیں نا پوشیدہ چھپی ہوئی، کہ مطلب کہ جو بظاہر تو وہ کہنا نہیں چاہتے لیکن ان کے منہ سے کبھی کبھار ان کی نا دشمنی، ان کی عداوت کی وجہ سے نکل آتی ہیں وہ، لیکن جیسے ہم وہ جو باتیں ہم سمجھ لیتے ہیں، کوئی ایک آدھ بات اندر سے ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ یہ اس کی اس بات سے ہمارے لیے حسد ظاہر ہو رہا ہے، یا یہ نہیں چاہتا یہ بات کہ یہ ہمارے لیے یہ اچھی ثابت ہو، لیکن وہ جو اس نے دل میں چھپا کے رکھا ہے نا، وہ بات جو ہمارے سامنے ہے اس سے زیادہ خطرناک وہ ہے جو اس نے اپنے دل میں چھپا کے رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں میں نے تو اپنی آیتیں کھول کھول کے تمہیں بیان کر دی ہیں، اب تم جانو کہ تم کیسے عقل پکڑتے ہو، کیسے شعور رکھتے ہو۔ اس سے آگے آیت ہے آیت نمبر 119، آیت نمبر 119، ہا انتم اولیاء تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَالُوا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيظِكُمْ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ وہی بات آگئی جو میں نے آپ کو بتائی کہ وہ انہیں مطلب کہ اس بات کا دکھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سن لو وہ لوگ جو ان لوگوں کو محبت رکھتے ہیں، جو ان لوگوں کی وہ تم سے بالکل بھی محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم ساری کتابوں پہ ایمان رکھتے ہو اور وہ تمہاری کتاب پہ ایمان نہیں رکھتے، اور جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اور جب الگ ہوتے ہیں تو وہ اپنے غصے میں کہ اس چیز کے غصے میں اپنی جو انگلیاں ہیں نا ان کو اپنے دانتوں کے نیچے چباتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی سے اے نبی کہہ دیجئے کہ مر جاؤ اپنے اس غصے کی وجہ سے، اپنی اس گھٹن کی وجہ سے مر جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ سینے کے رازوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم نے پیچھے بھی یہی پڑھا اور آگے اب بھی اسی آیت میں بھی یہی ہے کہ ہم لوگ تو ساری کتابوں کو مانتے ہیں، ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے یہ جو قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس میں ساری کتابوں کو، ہمارے پیچھے پہلے آنے والی کتابیں اور ہمارا قرآن پاک، اس میں ساری مطلب کتابوں کے بارے میں پڑھا لکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، ہم مانتے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، ان چاروں کتابوں کو ہم مانتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے پہ نازل ہوئی ہیں، نبیوں پہ نازل ہوئی ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں نا یہ نہیں مانتے۔ جب یہ دیکھیں ہم غیر مسلم ہیں، غیر مسلم کے ساتھ ہماری دوستیاں ہو جاتی ہیں، کیا ہوتا ہے کہ ہماری عید آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں آ کے عید مبارک، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں،
ہم سوچتے ہیں کہ دیکھو کتنا اچھا ہے، یہ تو مسلمان ہو رہا ہے، یہ تو عید مبارک ہمیں بول رہا ہے، اور ایسے ہی جیسے ان کی کوئی تہوار آتا ہے تو ہم انہیں بھی کہہ دیتے ہیں جا کے، جیسے ان کی ہولی آ گئی اور ہم کہتے ہیں ہولی مبارک. نہیں، یہ ہمارا غلط فعل ہے، یہ ہمارا اچھا نہیں ہے. ہمیں ان کو اپنی طرف لانا چاہیے، نہ کہ ہمیں ان کی طرف مائل ہونا چاہیے. دیکھیں اب ہماری شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں میں ہم نے ان کی رسمیں اپنانی شروع کر دی ہیں، جیسے کہ ہم لوگ مائیوں کرنے بیٹھ گئے ہیں، ہم اپٹن کر رہے ہیں، ہم مہندیاں کر رہے ہیں، لیکن وہ تو ہماری نقل نہیں اتارے. وہ کہ ہمارے پیچھے پیچھے ولیمہ رکھتے ہیں اپنا؟ نہیں رکھتے ہیں. ہم لوگ ان کے کپڑے پہننا شروع ہو گئے ہیں، ان کی ڈریسنگ جو ہے وہ اپنانا شروع ہو گئے ہیں، ساڑی بڑے شوق سے پہننے لگ گئے ہیں. ہم کسی بھی فنکشن پہ ان کے جیسے کپڑے بنوا رہے ہیں، اپنی شلوار قمیض کو تو ہم بھول ہی گئے ہیں. اسی طرح ہے کہ جیسے ہم غیر ملک میں جاتے ہیں، بچے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم انہیں وہاں کا ماحول دیتے ہیں اور یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کتنا دور ہو گئے ہیں ہمارے مذہب سے. اسی طرح ہی پیچھے ہم پڑھ کے ہیں صبغات اللہ. جب ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں نا کہ یہ بات تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، تم ایسے غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، انہیں دلی رازدار بنا رہے ہو، یہ اچھا نہیں، تو بچے کہتے ہیں وائی، کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے. تو اس کیوں کا جواب جو ہے نا یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں پہ ایسا رنگ چڑھائیں، صبغات اللہ، اللہ تعالیٰ کا ایسا رنگ چڑھائیں جو بلیک کلر ہوتا ہے، کالا کلر، جس کو پتہ نہیں کتنے دنوں تک جتنے مرضی رنگوں میں ڈبو ڈبو کے نکالو، اس پہ کسی رنگ کا کوئی اثر نہیں ہوگا. کیوں کہ وہ رنگ جو اللہ کا رنگ ہے، ہمارے کتاب کا رنگ ہے، ہمارے قرآن پاک کا، ہمارے تہذیب کا جو رنگ ہے وہ اتنا گہرا ان پہ ہو چکا ہو، اتنی گہری انہیں تعلیم مل چکی ہو کہ ان پہ کسی قسم کے کسی رنگ کا کوئی اثر نہ ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود، یعنی تم تو سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور وہ کسی پر ایمان نہیں رکھتے، اور اتنی دشمنی رکھنے کے باوجود ہم پھر بھی ان سے دوستیاں رکھتے ہیں اور وہ غصے سے اپنی انگلیاں کو چھپاتے ہیں. تو ہم کیا کریں کہ غصے میں مر جاؤ، اس سے زیادہ تو ہم انہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. آگے آیت نمبر 120 آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط. جس میں کیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بلائی پہنچتی ہے نا تو انہیں وہ اچھی نہیں لگتی، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کیے رکھو تو ان کے یہ دعوے تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. بے شک اللہ تعالیٰ جو وہ کرتے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کو خوب جانتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ، مطلب کہ یہی لوگ ہیں جو مطلب کہ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مدینہ کے جو لوگ تھے، یہود تھے، جو انہیں یہ بالکل بھی بات پسند نہیں آئی تھی کہ مدینہ میں مطلب کہ اچھا سب کچھ ہو رہا ہے، مسلمان جو ہے وہ غالب آ رہے ہیں، مسلمانوں کی حیثیت بڑھ رہی ہے، یہ انہیں اچھا نہیں لگتا تھا. اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ مطلب کہ انہیں ہمیں کو اگر کوئی خوشی، مسلمانوں کو کوئی خوشی ملتی ہے تو انہیں دکھ ہوتا تھا اس چیز کا. اگر کوئی دکھ پہنچتا مسلمانوں کو تو وہ خوش ہوتے، کہہ کے لگاتے، بگلے بچاتے تھے. تو ایسے ہی دیکھ لیں ہمارے ہاں زلزلے آتے ہیں، سیلاب آئے ہیں، پاکستان میں بڑا کچھ ہوا، اتنا نقصان ہوا ہے، تو باہر کے ملکوں سے کیا امداد آ رہی ہیں اور ہم خوش ہو رہے ہیں. دیکھیں کتنے اچھے لوگ ہیں، ہماری امداد بھیج رہے ہیں. ہمارے حکمران بھی ایسے ہی ہیں، تھوڑا سا مصیبت آتی ہے اور بس دوڑ پڑتے ہیں. تو یہ چیز ہم نہیں سوچتے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی بجائے ان سے مدد مانگ رہے ہیں. ایسے ہی تو وہ منافق لوگ خوش ہوتے ہیں، وہ یہی تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ دوڑ دوڑ کے آئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کی بجائے. یہی تو وہ یہود تھے جو اسلحہ بیچتے تھے اور قرض دیتے تھے، کیونکہ وہ مسلمانوں کو جب وہ مصیبت میں ہوتے تھے تو وہ خوش ہوتے تھے. خوش اس وجہ سے ہوتے تھے کہ ہمارا کاروبار چلے گا، ہمارے سے وہ قرض لیں گے، ہمارے سے وہ اسلحہ خریدیں گے، آپس میں لڑیں گے، ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے دیکھے رہیں گے. لیکن پھر بھی اگر اتنی ساری باتوں کے جاننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے کہ آپ نے ان پہ چڑھ نہیں دوڑنا، آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، پرہیزگاری کرنی ہے، اور میری مدد کے لیے پکارنا ہے، مجھے مدد کے لیے پکارنا ہے اور میری طرف نظر رکھنی ہے. پھر دیکھو کہ میں ان کا کیا انجام کرتا ہوں، پھر دیکھو کہ میں ان کا کیا حال کرتا ہوں، کیونکہ میں تو یہ جو کر رہے ہیں میں اس کو خوب جانتا ہوں. میں ان کے دلوں میں چھپی ہوئی چیزیں ظاہر اور باطن کو خوب جانتا ہوں. میں سب کچھ جانتا ہوں، مجھ سے تو یہ کچھ بھی چھپا نہیں سکتے. منافقت بھی اپنی نہیں چھپا سکتے، اپنا کوئی بھی ایسا فعل نہیں چھپا سکتے جو تم لوگوں سے چھپاتے ہیں. تو اتنا ہی تھا آج میرا عنوان، اتنا ہی تھا آج میرا سبق. اوکے جی، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر.
صدق اللہ العظیم.